अलविदा के सीन वहाँ पर देखो तैयारी हो रही खूब, और वहाँ पर तो ऑलरेडी भाई नॉर्मल रुचते होती है। तो कोई नहीं भाई, जेड पे चलते हैं शाही जामिया पे, देखते हैं भाई क्या क्या तैयारी है वहाँ पर। कि हम पर हैसियत मुसलमान होने की रब्बे ज़ुल जलाल ने हर उस आदमी पर जिसकी मिल्कियत में 52.5 तोले चांदी हो, वो चाहे ईद के दिन ही मालिक बना हो, उस पर अपनी जानिब से और अपनी नाबालिग औलाद की जानिब से सदक़ाए फित्र यानी फितरा निकालना वाजिब रुपए है। जो से आप निकालेंगे तो 120 रुपए है, खजूर से आप निकालेंगे 650 रुपए है, किशमिश से आप निकालेंगे तो 1050 रुपए आपके एक फितरे के बनते हैं। और बेहतर ये है कि अभी दे दें, चूंकि इसका मकसद गरीब की ईद का इंतजाम है। बहुत सारे साथी हमारे बिल्कुल ईद के दिन देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फितरा इसलिए वाजिब किया है, 2 वजह वाजिब किया है, ताकि गरीब भी आपकी ईद की खुशियों में शामिल हो जाए। तो किशमिश से निकाले 300 रुपए किलो किशमिश है, 3.25 किलो के पैसे आपने एक फितरा। लेकिन आप जो से निकालें तो जो के तकरीबन बैठते हैं 120 रुपए, और आटे से आप निकालने 70 रुपए, और गेहूं से आप निकालते हैं तो 60 रुपए आपका फितरा बनेगा। गेहूं से आप निकालेंगे तो 60 रुपए आपका फितरा है, आटे से आप निकालेंगे 70 रुपए है। ईदगाह में इंशाअल्लाह 7:45 बजे होगी, 7:45 पर 7:45 बजे ईदगाह में नमाज होगी, और शाही जाम मस्जिद में इंशाअल्लाह 8:30 बजे ईद की नमाज होगी। वक्त की पाबंदी करें, बहुत सारे साथी बाद में पहुंचते हैं ईदगाह में। और दीन से मोहब्बत पैदा फरमा, इस्लाम से मोहब्बत पैदा फरमा, हर किस्म की परेशानियों को और गमों को फ़िक्रों को दूर फरमा, हर किस्म की रुकावटों को ख़त्म फरमा। ए अल्लाह रोज़गार अता फरमा, हमारे रोज़गार में, कारोबार में, मुलाजमत में, नौकरी में, खेती बाड़ी में, जानवरों में बरकत अता फरमा, हमारी उम्रों में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह बीमारों को सेहत नसीब फरमा, शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब। तो गाइस आज सुबह भाई हो चुका है मैं स्टार्ट काय का भाई व्लॉग भाई, अभी तक पूरे आने शुरू हो चुका है। एंड भाई अभी देखो ये इसमें से निकालते हैं अपना सामान जो भी कुछ है, फिर बाद में शाही जामिया में चलते हैं फटाफट से। लो गाइस ये देखो इसमें से आया हुआ, पता नहीं कौन सा वाला होगा हमारे पास, तो उसको भी देखते हैं भाई क्या क्या निकलता है बॉक्स के अंदर, तो दिखलाते हैं भाई जो भी कुछ है इसके अंदर। भाई अभी इसकी अनबॉक्सिंग हो गई था, फिर देखते हैं। लो जी लो भाई, इसकी एक की तो अनबॉक्सिंग हो चुका है भाई, इसमें दाल और पता नहीं क्या क्या आया हुआ, राज में देख रहे हैं बराबर। हाँ भाई राजमा आया हुआ और दाल आई है, और नीचे भी देखते हैं क्या है भाई। इसके अंदर सही है भाई 2 दाल, तो बस नॉर्मल ये चीज़ है, और इनको लेके चलते हैं अपने घर के अंदर फटाफट। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज अभी बिल्कुल सही देखिए क्या है, आज से भाई अलविदा के सीन वहाँ पर देखो तैयारी हो रही खूब, और वहाँ पर तो ऑलरेडी भाई नॉर्मल रुचते होती है। तो कोई नहीं भाई, जेड पे चलते हैं शाही जामिया पे, देखते हैं भाई क्या क्या तैयारी है वहाँ पर, आपको भी दिखलाते हैं। पहले अभी तो 1 घंटे पहले ही बता रहा हूँ मैं, और बाद में जब होगा ना तो काम तैयार है, जब दिखलाएंगे। अभी तो क्योंकि एकदम फोर्स और सब एकदम क्लीन तरीके से खड़े हो चुके हैं वहाँ पे, तो कोई नहीं देखेंगे क्या है क्या ना है जो भी सीन है। الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اور ہم نے اپنی محنت اور کوشش کے مطابق ان رحمتوں اور برکتوں
سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، گناہوں کو چھوڑ کر پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام کر کے، تراویح پڑھ کر، قرآن کریم کی تلاوت کر کے اور سن کر، دعاؤں کا اہتمام کر کے، ہم نے اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہماری ساری محنتوں اور کاوشوں اور عبادتوں کو اپنے فضل سے بہتر قبول فرمائے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے درمیان موجود تھے، لیکن وہ اس سال رمضان کو نہ پا سکے اور آخرت کے سفر پر چلے گئے۔ اور ہم میں سے کتنے ہوں گے یہ اللہ جانتا ہے کہ آنے والا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جتنے 2-4 دن بچے ہیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر جاتے ہوئے آمین کہا تھا، اور جبرائیل نے کہا تھا ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کو رمضان کا مقدس مہینہ ملے اور وہ اپنے لیے مغفرت کا، بخشش کا فرمانا حاصل نہ کر دے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ تو ہمیں اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے اور محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا ہم نے مغفرت کا فرمانا حاصل کرنے کی کوشش کی، ہم نے تنہائی میں رو رو کر گڑگڑا کر اللہ کے دربار سے توبہ کی، ہم نے رب ذوالجلال کے سامنے کہا کہ رب ذوالجلال میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، سیاہکار بندہ ہوں، بدکار ہوں، رات دن میں نے گناہ کیے ہیں، تیرے حکموں کو توڑا ہے، لیکن میں اب آپ کے سامنے آ گیا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے، میری بخشش فرما دیجیے۔ یہ ہم میں سے ہر آدمی کی کوشش ہونا چاہیے کہ اس رحمتوں اور برکتوں کے سیزن رمضان کے مقدس مہینے سے، کہ جس میں ہر وقت اللہ کی طرف سے مغفرت کے فرمانے اٹھائے جا رہے ہیں، رحمت اور برکت کے فرمانے اٹھائے جا رہے ہیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس سے پورا فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنے لیے توبہ کر کے مغفرت کا فرمان حاصل کریں۔ یہ ساری کائنات رب ذوالجلال ہے، یہ زمین و آسمان، چاند، ستارے، دریا، یہ پہاڑ، یہ اتنی بڑی کائنات اللہ نے، ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ ہم نے اس ساری کائنات کو تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے، لیکن تمہیں ہم نے آخرت کے لیے بنایا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ہم نے تمہارے لیے مذہب اسلام کو پسند فرمایا ہے کہ تم اس میں پورے داخل ہو جاؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایمان والوں کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کیا ایمان اور اسلام الگ الگ چیزیں ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو ایمان ہے وہ اسلام ہے، جو اسلام کا وہ ایمان ہے، بالکل ایک ہی چیز ہے، لیکن یہاں تھوڑا فرق، ایمان والوں کو کہا جاتا ہے کہ ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی مطلب یہ ہے، اسے ایسے نہیں آتا وہی ٹھیک چل رہا، مطلب یہ ہے کہ ایمان صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ کو ایک ماننے کا اقرار، آقا کی نبوت کا اقرار،
کلمہ طیبہ کا اقرار کر لینا، پڑھ لینا صرف اتنا کافی نہیں ہے. صرف روزہ یا صرف کلمہ پڑھ لینا، صرف نماز پڑھ لینا، صرف روزہ رکھ لینا، زکات دے دینا، حج کر لینا اسلام مکمل ہونے کی دلیل نہیں ہے. بلکہ ہم مسجد جائیں تو مسلمان ہیں، صرف مسجد کے مسلمان نہیں، گھر جائیں تو مسلمان ہو، آفس میں جائیں تو مسلمان ہو، بازار میں جائیں تو مسلمان ہو، گھر میں رہیں تو مسلمان ہو، بیوی کے ساتھ ہو مسلمان ہو، جنگل میں ہو مسلمان ہو، سفر میں ہو تو مسلمان ہو، حضر میں ہو تو مسلمان ہو. صرف اس مسجد والا اسلام نہیں چاہیے. یہ نہیں نماز پڑھنی لیکن ہم اندر سے ویسے کے ویسے ہی ہیں. بازار میں جاتے ہیں تو وہی دھوکہ دھڑی، وہی چال بازیاں، مکاریاں، اور کوئی خیال نہیں کسی بات کا، اور وہی ناجائز طریقے پر کمانے کا مزاج ہے، حرام کمانے کا مزاج ہے. جب تک انسان اپنے معاملات کو صحیح نہیں کرے گا. اسلام کے 5 ارکان ہیں. ایمان یعنی عقیدہ، اسلام کا ایمان اور عقیدہ یعنی اسلام آدمی کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور رسول اس کے نبی ہیں، ہمارے محمد اللہ کے رسول ہیں. قیامت آئے گی، ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کی کتاب پر یقین ہو، قیامت پر یقین ہو. یہ تو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ عبادات، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے. اس کے علاوہ اہم چیز ہے وہ معاملات ہے، یعنی ہمارا لین دین، ہمارا لینا بیچنا، خریدنا اور بیچنا، اور ہمارا حلال کمائی اختیار کرنا، ناجائز طریقوں کو چھوڑ دینا، یہ معاملات کے اندر آتا ہے. اور چوتھے ہماری معاشرت ہے، ہمیں آپس میں کس طرح آپس میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے، زندگی کیسا گزارنا چاہیے، ہمارے اوپر پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، ہمارے آپس میں حقوق کیا ہیں، بیوی کے شوہر پر کیا حق ہے، شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے، بھائی کا بھائی پر کیا حق ہے، باپ کا بیٹے پر کیا حق ہے، بیٹے کا باپ کے لیے کیا اس کے لیے فرائض ہیں. یہ ساری معاملات معاشرت کے اندر آتی ہیں. اور 5ویں چیز ہمارے اخلاق، یعنی ہمارے جذبات صحیح ہوں، ہمارے خیالات صحیح ہوں، ہمارے مزاج کے اندر، ہمارے خیالات کے اندر، ہمارے جذبات کے اندر کوئی گناہ نہ ہو کہ ہم باہر سے ایمان والے دکھائی دیں لیکن اندر سے ہمارے اندر دھوکہ بھرا ہوا ہے، ہمارے اندر رضائل بھرے ہوئے ہیں، ہمارے اندر غفلت کا شکار ہم ہیں اور ہم سارے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. خیالات کے اندر ہم مومن نہیں ہیں، خیالات کے اندر، جذبات کے اندر ہمارے اندر اسلام نہیں ہے. ایسا اسلام میں نہیں ہے. جہاں عقیدہ صحیح ہونی چاہیے، عبادات صحیح ہونی چاہیے، وہاں ہمارے معاملات بھی صحیح ہونی چاہیے. 1/4 دین عبادات میں ہے لیکن 3/4 دین معاملات کے اندر ہے. انسان کے معاملات ایسے ہوں، وہ کہیں بھی چلا جائے، جنگل میں ہو، باہر ہو، ہر حال میں اس کا ایمان، اس کا استحضاء، اللہ کی ذات کے ہونے کا استحضاء کہ مجھے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر پر ہیں، آپ کے پاس میں کچھ کھانے پینے کا سامان تھا جو ختم ہو گیا، ایک ساتھی آپ کے ساتھ میں ہے، میں استحضاء کی بات کر رہا ہوں. ایسا ایمان ہونا چاہیے، ایسا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات مجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے. حضرت عمر سفر پہ ہیں، ان کا سہا لینا توشہ ختم ہو گیا، جنگل میں ان کو بھوک لگی، پیاس لگی، دیکھا بکریوں کا ایک ریوڑ چل رہا ہے. آپ نے خیال کیا یہ عرب کا دستور تھا، اگر کوئی مسافر ان کے پاس آتا تو جنگل کے اندر بھی وہ اپنی بکریوں کا دودھ اس کو پلایا کرتے، اس کی مہمان نوازی کرتے، اس خیال سے کہ آپ بھوک لگی ہے، ہمارا توشہ ختم ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے کے پاس گئے جو بکری چلا رہا تھا اور اس سے کہا آپ مسافر ہیں، بھوکے اور پیاسے ہیں، تم اپنی بکریوں کا دودھ ہمیں پلاؤ. چرواہے نے کہا ضرور میں آپ کی مہمان نوازی کرتا لیکن میں تو نوکر ہوں، غلام ہوں، ان بکریوں کا مالک تو گاؤں میں شہر میں رہتا ہے، میں ان کا مالک نہیں ہوں، لہذا مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر میں آپ کو دودھ پلا کر آپ کی مہمان نوازی کروں.
جب اس کی یہ بات سنی تو آپ کو تعجب ہوا کہ جنگل کے ماحول میں جہاں اس کا مالک نہیں ہے یہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے. آپ نے آزمائش کے لیے اس کو آزمانے کے لیے اس کے سامنے تدبیر رکھی اور کہا بھائی یہ کام کر لو تمہارا فائدہ ہو جائے گا اور ہمارا بھی کام چل جائے گا. میرے پاس میں چند اشرفیاں ہیں, میرے پاس میں پیسے ہیں, سکے ہیں, میں تم کو وہ سکے دے دیتا ہوں, تم ایک بکری مجھے بیچ دو, مجھے دے دو, اس کے بدلے میں ہم اس بکری کا راستے میں دودھ پی لیا کریں گے, اپنی بھوک پیاس مٹائیں گے, یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں. تمہارا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں پیسے مل جائیں گے, ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا سفر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. کہا پھر میں مالک سے کیا کہوں گا؟ کہا تم کہہ دینا جنگل میں بھیڑیا آتے رہتے ہیں, بکریاں جاتے رہتے ہیں, تم کہہ دینا کہ بھیڑیا بکری کو لے گیا. جب آپ سنیے اس دیہاتی کا, اس چرواہے کا, اس نے کہا بہذا فعل اللہ, اے شخص تو یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں اپنے مالک سے یہ کہہ دوں کہ اپنی بکری کے بارے میں کہہ دینا وہ بھیڑیا کھا گیا. تم مجھے بتاؤ وہ اللہ کہاں گیا پھر؟ وہ ذات جو مجھے یہاں بھی دیکھ رہی ہے, جنگل میں بھی دیکھ رہی ہے, گھر میں بھی دیکھ رہی ہے, تو مجھے بتاؤ فائل اللہ کی ذات کہاں چلی گئی؟ اللہ تو وہ ہے مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے, میری کرتوت سے واقف ہے, میں جنگل کے اندر بھی اللہ کی ذات مجھے جانتی ہے میں کیا کر رہا ہوں, مجھے بتاؤ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا. آپ نے فرمایا جب تک تم جیسے لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں جب تک کوئی ظالم کسی پر ظلم نہیں کر سکے گا. ایسا ایمان ہونا چاہیے. ہم مسجد میں ہوں تو مسلمان ہوں, گھر پر ہوں تو مسلمان ہوں, بازار میں ہوں تو اللہ کی ذات کا وجود کا استحضار ہو کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے. جب ہم دھوکہ کرنا چاہیں, ہم جھوٹ بولنا چاہیں, ہم مال میں خیانت کرنا چاہیں, ہم کسی کو ستانا چاہیں, کسی کا دل دکھانا چاہیں, تکلیف پہنچا رہے ہوں, تو ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہماری ان کرتوتوں کو اللہ کی ذات میں دیکھ رہے ہیں. یہ اسلام ایسے نہیں آتا. معاملات کی بات بہت بڑی ہے. آج ہم نماز پڑھ لیتے ہیں, ہم نے سمجھ لیا, کلمہ پڑھ لیا, صرف نماز پڑھنے کا نام اسلام ہے, دین ہے, ایمان ہے, صرف روزہ رکھنے کا نام دین اور ایمان ہے, زکات دینے کا نام دین اور ایمان ہے, حج کرنے کا نام, عمرہ کرنے کا نام, وظائف پڑھنے کا نام, تسبیحات پڑھنے کا نام ایمان ہے. بلا شبہ یہ سب چیزیں ضروری ہیں, عبادات کے اندر شامل ہیں, فرائض میں شامل ہیں, لیکن صرف دین کا نام نہیں ہے. دین تو بہت کچھ ہے, ہمیں سکھاتا ہے یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. تمہارے معاملات بھی صحیح ہو, تمہاری معاشرت بھی صحیح ہو, تمہارے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے. اگر تم کسی کا مال دھوکے سے کھا رہے ہو اور جھوٹ بول رہے ہو, امانت میں خیانت کر رہے ہو, کسی کا دل دکھا رہے ہو, کسی کو ستا رہے ہو, تو اللہ کی ذات تم کو دیکھ رہی ہے. یہ معاملہ ایسا نہیں ہے. ہمارے نبی نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. آپ نے خیبر والوں سے جنگ ہوئی ہے, خیبر کا قلعہ اس کے چاروں طرف سے ہمارے آقا نے محاصرہ کر رکھا ہے. ان سے جنگ کے حالات میں ہے کہ ایک چرواہا جو خیبر کا رہنے والا تھا وہ جنگل میں اپنی بکریاں چلا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ یہ اسلامی لشکر یہ خیبر کے چاروں طرف, قلعے کے چاروں طرف یہ محاصرہ کیے ہوئے ہیں, گھیرے ہوئے ہیں, جنگ کی حالت میں ہے. میں نے ان کے بارے میں بہت سنا ہے, آؤ ان کے بارے میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں. یہ مومن مسلمان کیا کرتے ہیں؟ وہ چرواہا اپنی بکریاں لیے ہوئے دیہاتی بنا کسی خوف کے وہ اسلامی لشکر میں آیا. اس نے کہا تمہارے سردار کہاں ہیں؟ کہ ہمارے سردار وہ سامنے جو کھجور کی ٹاٹ کا خیمہ بنا ہوا ہے اس میں ہمارا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی. کہا تم اس سے مذاق کرتے ہو؟ ارے اتنے بڑے بادشاہ ہیں, ان کا اتنا نام ہے, تو بڑے شان و شوکت کے ساتھ ہوں گے, بڑی ٹھاٹ بانٹ کے ساتھ ہوں گے, بڑا اچھا خیمہ ہوگا. تم تو ایک کھجور کی شاخوں کا اور ٹوٹا پھوٹا خیمہ بنا رہے ہو. کیا مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ میں غریب چل رہا ہوں, تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے. ہمارے سردار, ہمارے نبی, ہمارے رسول اس خیمے کے اندر کیا فرمائے. خیر وہ چلا گیا, آپ سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں. آپ
آپ نے اس کو دین کی موٹی موٹی باتیں بتائی، اسلام کے بارے میں بتایا، ایمان کے بارے میں بتایا. اس نے کہا اگر میں ایمان قبول کر لوں جیسا کہ آپ پیغام لے کر آئے ہیں تو آپ میرے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ کہا آپ ہمارے بھائی بن جائیں گے، ہم آپ کو سینے سے لگائیں گے، آپ کو گلے سے لگائیں گے. کہا مجھ سے مذاق کرتے ہیں، میں چرواہا غریب آدمی ہوں، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پسینے میں تر ہیں، مجھ سے بدبو آ رہی ہے، میں سیاہ فام ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں ایک بدو ہوں، میں سیاہ فام ہوں، میں ایک زنجیر ہوں، میں ایک حبشی ہوں. بھلا آپ مجھے بادشاہ ہو کر کے، سردار ہو کر کے مجھے سینے سے کیسے لگائیں گے؟ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نے فرمایا اگر آپ ہمارے بن گئے تو ہم آپ کو سینے سے لگائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے، آپ کی بدبو کو خوشبو بدل دیں گے. وہ بدو ایمان لے آئے، بدو ایمان لے آئے. کہا میرے لیے کوئی حکم کہ بھائی کوئی نماز کا وقت تو ہے نہیں کہ نماز پڑھوائی جائے، روزوں کا زمانہ نہیں ہے تو روزے رکھوائے جائیں. ہاں ہم تو یہاں اس وقت جنگ کی حالت میں ہے، سامنے والوں سے ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے، اس میں آپ شرکت کر لو. ٹھیک ہے میں شرکت کر لیتا ہوں. لیکن آپ نے فرمایا جو بات میں بتانا چاہ رہا تھا، کہا اس نے کہا اگر میں جنگ میں شریک ہوں تو یا تو میں شہید ہو جاؤں گا یا غازی کہلاؤں گا. اگر میں شہید ہو گیا تو میرے لیے کیا ہے؟ کہا اللہ رب العزت تمہیں جنت میں داخل فرما دیں گے، تمہاری سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے، تمہاری بدبو کو خوشبو تبدیل فرما دیں گے. چنانچہ وہ شریک ہوا. اور لیکن اس سے پہلے آپ نے فرمایا دیکھو تمہارے پاس یہ بکریاں خیبر والوں کی امانت ہے، ان لوگوں کی امانت ہے. آپ سوچئے دشمن جن سے جنگ چل رہی ہے، دشمنی کی حالت میں ہے، جنگ ہو رہی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس یہ بکریاں امانت ہیں، پہلے تم یہ بکریاں اپنے مالکان کو دے کر آؤ اور یہ امانت ادا کیا آؤ. اس لیے وہ مومن نہیں ہے جو امانت میں خیانت کر لے اور دھوکہ دے، امانت میں بدکاری کر لے، بدنیتی کر لے، امانت میں خیانت کر لے، وہ مومن نہیں ہے. یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. تم وفادار ہو، مومن ہو، اسلام میں داخل ہو چکے ہو، اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مالکان کی بکریوں کو اپنے پاس رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی بات سکھاتے ہیں کہ ہر حال میں اپنے آپ کو مومن بنا کر رکھنا ہے، ہر حال میں اپنے اسلام کو سلامت رکھنا ہے. تمہارے پاس کسی کی امانت ہے تو اس کو ادا کر دیا جائے، جبکہ وہ دشمن تھے. آپ چاہتے کوئی اور ہوتا تو وہ بکریاں رکھ لیتا کہ اچھا ہوا دشمن کی بکریاں ملنے پڑ گئی، ایک آدمی مل گیا اور اس کا مال بھی ہمارے ہاتھ لگ گیا. قربان جائیے آقا پر کہ آپ نے برداشت نہیں کیا، ایک مومن کی کا اسلام کے لیے حوالہ نہیں کیا آپ نے کہ مومن کی یہ شان نہیں کسی کی امانت میں خیانت کرے. ایسے ایک واقعہ نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں، سینکڑوں واقعات ہیں کہ جہاں پر اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تمہیں ہر حال میں امانت کا ساتھ دینا ہے، کوئی خیانت نہیں کرنی ہے، کسی کا مال جبر نہیں لینا ہے، کسی کے مال کو وہ نہیں رکھنا ہے اور کسی کو ستانا نہیں ہے، تکلیف نہیں پہنچانا ہے. وہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه، یہ بھی آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کے پورے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے. اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو مسلمان مومن نہیں، کامل ایمان والا نہیں. اعلان فرما دیا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی کامیاب رہو گے، سب علم تمہارے لیے ہے، ترقی تمہارے لیے ہے، عزت تمہارے لیے ہے، شرافت تمہارے لیے ہے، جنت تمہارے لیے ہے، کامیابی تمہارے لیے. کیوں؟ ان کنتم مومنین، اگر تمہارے پاس کامل ایمان ہے، مکمل ایمان ہے، اگر تم مکمل اسلام میں داخل ہو چکے ہو. کامیابی ان کے لیے نہیں ہے جو آدھے ادھورے مومن ہیں، مسجد آئے تو مومن بن گئے، کپڑے ٹوپی پہن لی تو مومن بن گئے، اور بازار میں دھوکہ دھڑیاں چل رہی ہیں، گھر میں منمانیاں ہو رہی ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. ارے وہ ذات جو ہر چیز کو ہر وقت دیکھ رہی ہے، آپ کے ساتھ میں ہر وقت موجود ہے، آپ کی کالی کرتوت بھی اس کے سامنے ہے اور آپ کی سفید کرتوت بھی اس کے سامنے ہے. ایسا نہیں ہے. مومن وہ نہیں ہے، مومن وہ ہے ایک موقع پر، اور میں آپ کو سکھا دوں، آپ کو بتا دوں، ایسا آدمی جس
جس نے اپنے معاملات کو خراب کر لیا، کسی کا دل دکھایا، کسی کا مال چھین لیا، جبرن لے لیا ہو یا دھوکے سے لے لیا ہو، مال میں خیانت کی ہو، جھوٹ بیل بول کے مال بیچا ہو، دھوکہ دے کر مال بیچا ہو، اور کاروبار کے اندر لین دین میں وہ دھوکہ دیتا ہو، ایسے آدمی کے بارے میں ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا صحابہ سے مدین مفلس من امتی ایھا الصحابہ، بتاؤ میرے صحابہ ہم میں سب سے زیادہ غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا لا درہم لہ ولا دینار لہ ولا شاۃ لہ ولا جمل لہ، اس کے پاس روپیہ نہ ہو، مال نہ ہو، بکریاں نہ ہو، اونٹ نہ ہو، جانور نہ ہو، کھیتی نہ ہو، وہ غریب اور مسکین آدمی ہے۔ آپ نے کہا نہیں، وہ آدمی مسکین نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں، بلکہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس اور غریب آدمی وہ ہے۔ کل قیامت کے میدان میں میزان عدل قائم ہوگی، ترازو میں اعمال دل رہے ہوں گے، حساب ہو رہا ہوگا، اور وہ آدمی کا پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، عمرے ہیں، وظیفے ہیں، تسبیحات ہیں، نفلی عبادتیں ہیں، پہاڑ جیسے اعمال بڑا بڑا ہے، پہاڑ جیسے اعمال لے کر آیا ہے، لیکن اس نے عبادتیں کی ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی، نوافل کا اہتمام کیا ہوگا، تسبیحات کا اہتمام کیا ہوگا، وظائف کیے ہوں گے، اوراد کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، لیکن وہی وہ معاملات کا کچا ہوگا، جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، جبرن مال چھیننے والا، زمینوں کو ہتھیانے والا، ستانے والا، مارنے والا، طاقت کے نشے میں دوسرے کی طاقت دوسرے کو پریشان کرنے والا، وہ معاملات کا کچا ہوگا۔ وہاں دربار لگا ہوا ہے، اعمال تل رہے ہیں، حساب ہو رہا ہے، کہا محمد سے نیکیاں اس کے پاس میں ہے، وہ آیا ہوا ہے، اور حق والے لائن لگائے کھڑے ہیں کہ اس کا حساب ہونے والا ہے، آ جاؤ، اس نے مانگا تھا، اس نے دھوکہ دیا تھا، اس نے مال چھین لیا تھا، ہمیں ستایا تھا، ہمیں پریشان کیا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، ہماری غیبت کی تھی، ہمارے حق کو مانا تھا، وہ سارے آئیں گے۔ کوئی حج والا نماز لے گیا، کوئی حج والا، وہاں پر تو نیکیوں کا بدلہ نیکیوں سے ہوگا، ایسا نہیں ہوگا وہاں یہ مال نہیں چلے گا، یہاں کی کرنسی الگ ہے، وہاں کرنسی الگ ہے، وہاں تو نیکیوں سے حساب ہوگا کہ اس کے اعمال کھولے جائیں کہ اعمال تو بہت ہیں، تو ہم جیسی نے کیا ہے کہ اچھا یہ نماز ہے، یہ لے گیا قیمت والا، یہ روزے لے گیا مال چھیننے والا، یہ تھپڑ مارنے والا لے گیا، سارے اعمال آہستہ آہستہ حق والے میں جائیں گے، اور ابھی حق والے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ حق والے کہیں گے رب العزت آج ظلم نہیں ہے، سب کو بدلہ مل رہا ہے، ہمیں نیکیاں کہاں سے ملیں گی، نیکیاں ختم ہو گئی، کہ سنو اب ان کے ہمارے پاس اس کا بھی حساب ہے، اب تمہارے گناہ اتنے کاٹ کر کے اس کے نامہ اعمال میں بھیج دیے جائیں گے۔ چنانچہ حق والوں کا حق توڑ کر کے، ان کے گناہ کا وزن کر کے، ان کے گناہ کو ٹرانسفر کر کے اس آدمی کے مقابلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آیتاں نیکیاں لے کر کے اب گنہگار بن گیا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ آ گئے ہیں، کہا فرشتوں کو حکم ہوا ہے، فرشتوں جاؤ وہ کے بل کسی کا جہنم میں پھینک دو۔ مفلس من امتی ایھا الصحابہ، یہ ہے میری امت کا سب سے زیادہ غریب انسان۔ ہم یہ نہ سمجھیں اول تو اگر عبادت کی بات کی جائے، اگر عبادت کا چیپٹر دیکھا جائے تو عبادت ہی ہماری کہاں پوری ہے، نمازوں کا ہاتھ پورا ہے، زکاتوں کا ہاتھ پورا ہے، روزوں کا بھی ہاتھ اسی حد تک ٹھیک نکلے گا، لیکن وہاں پورا بہت سارے معاملات خراب ہیں، اور بہت سارے لوگوں پر حج عمرے فرض ہیں لیکن حج نہیں کر سکے ہیں۔ دوستو عبادت کو اگر بات کی جائے تو ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں مکمل ہیں اور آج تک بالغ ہونے کے بعد میں ان کی نمازیں چھوٹی نہیں ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ ہر آدمی اپنا محاسبہ اپنے گریبان میں اپنا حساب کتاب خود لگا سکتا ہے۔ دنیا کے معاملات کو جاننے والے، فرمایا وہ آدمی بڑا لعین ہے، بڑا مردود ہے، بڑا کمینہ ہے جو دنیا کے معاملات کا جاننے والا ہو، دنیا کے معاملات میں بہت آگے رہتا ہو، لیکن دین کے معاملات کو میں کمزور ہو اور اپنے سارے معاملات خراب کرے بیٹھا ہو۔ دنیا کے معاملے میں چودھری صاحب ہیں،
دنیا کے معاملے میں فیصلے کر رہے ہیں، پنچایتوں میں آتے ہیں، دنیا کے معاملے میں بڑی عقلیں چلاتے ہیں اور کاروبار میں بہت آگے ہیں، لین دین میں بہت آگے ہیں، بڑا کاروبار پھیلا رکھا ہے، تجارت کر رہے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں نمازیں خراب ہیں، روزے خراب ہیں، حج کا معاملہ خراب ہے، زکوٰۃ پوری نہیں دیتے ہیں. یہ فرمایا ایسا آدمی بدترین انسان ہے اللہ کی نظر میں. بدترین سب سے بڑا انسان وہ ہے، سب سے بڑا انسان وہ ہے کہ جو ان چیزوں میں آگے رہتا ہے لیکن دین کے معاملے میں اپنے آپ کو کمزور بنائے ہوئے ہے. صاحب ترتیب لوگوں کو معلوم بھی نہیں صاحب ترتیب لفظ کیا ہے. میں نے بار بیان کے اندر یہ بات کہی ہے. آج میرے بیان کا موضوع معاملات ہی ہے کہ انسان کے معاملات عبادت کے ساتھ صحیح ہونے چاہیے. ہم مسلمان گھر میں بھی ہوں، کاروبار میں بھی ہوں، بازار میں بھی ہوں، اپنے آفس میں بھی ہوں، ملازمت میں بھی ہوں، نوکریوں میں بھی ہوں. حضرت گاندھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی بندے کامل گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے ایک وہ بیعت کرتے تھے، ایک مرید کیا اور مرید بہت سارے تھے آپ کے، آپ نے ان کو خلافت بھی دے دی. ایک سلسلہ ہوتا ہے خلافت کا، یعنی جب پیر یہ سمجھتا ہے کہ میرا مرید اب اس لائق ہو گیا کہ یہ اچھا ہو گیا، نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہے اور یہ پابند شریعت ہو گیا ہے، تو وہ اس کو اجازت دے دیتا ہے کہ تم بھی دوسروں کی اصلاح کرو. اس کو کہتے ہیں خلافت دینا، بیعت کر کے خلافت دینا. تو اپنے اس مرید کو آپ نے خلافت دے دی کہ تم بھی دوسروں کی اصلاح کرو، بیعت کرو. اچھا، ایک دن وہ حضرت سے ملنے کے لیے آیا، ریل کے سفر کر کے آیا، ساتھ میں اپنے 13 سال کے بچے کو بھی لے آیا. حضرت سے ملاقات کرائی. حضرت نے کہا اس طرح سے آیا کہ جی میں ٹرین سے آیا ہوں، ریل سے آیا ہوں. تم نے اس بچے کا ٹکٹ لیا؟ کہ جی ہاں ٹکٹ لیا، آدھا لیا. کتنی عمر ہے اس کی؟ کہ 13 سال ہے. یہ قانون تو یہ ہے کہ 12 سال سے چھوٹی عمر کے بچے کا ٹکٹ آدھا ہوتا ہے. اس بچے کی 13 سال کی عمر ہو گئی ہے، تمہیں پورا ٹکٹ لینا چاہیے تھا، تم نے پورا ٹکٹ کیوں نہیں لیا؟ کہ حضور دیکھنے میں یہ بات سے بھی کم لگتا ہے، کمزور سا ہے، تو میں نے سوچا دیکھنے میں بات سے چھوٹا لگتا ہے، اس لیے میں نے آدھا ٹکٹ لیا، پورا ٹکٹ نہیں لیا. کہ تم نے ریلوے ڈپارٹمنٹ کے اتنے پیسے غصب کر لیے ہیں، تم نے دھوکہ دیا ہے ریلوے ڈپارٹمنٹ کو. بھلا ایسا آدمی میری خلافت کا مستحق کیسے بن سکتا ہے جو کسی ڈپارٹمنٹ کو دھوکہ دے اور مال چھین لے؟ تم نے مال غصب کیا ریلوے والوں کا، لہٰذا تمہاری خلافت میں بیعت واپس لیتا ہوں. خلافت واپس لے بیعت واپس لے. تمہیں حق نہیں ہے کہ تم دوسروں کی اصلاح کرو. جو اپنے بچوں کے معاملے میں 1 سال کا چھوٹا ہے، تم نے پورا ٹکٹ نہیں لیا، تم نے ریلوے والوں کے مال کو غصب کر لیا ہے. تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تمہیں خلافت دی جائے، بیعت دی جائے. اپنی خلافت واپس لے. آپ ہی کا واقعہ ہے، آپ ہی کا واقعہ ہے. آپ کا معمول تھا جب بھی آپ سامان لے جاتے ہیں تو دیکھتے کہ کتنا مال ریلوے والوں کی طرف سے مفت لے جانے کی اجازت ہے. کچھ ہوتا نا کہ اتنا مال آپ فری لے جائیں گے، اس سے زیادہ اگر آپ کے پاس سامان ہے تو پھر آپ کو پیٹی کرانی پڑے گی، اس کا وزن کرانا پڑے گا اور اس کا بھی کرایہ دینا پڑے گا. آپ کا یہ معمول تھا جب بھی آپ کے پاس میں سامان زیادہ ہوتا، ہمیشہ آپ ٹکٹ کے علاوہ جو لائن ہوتی تھی سامان تلنے کی، وہاں سامان تلواتے اور اس کی قیمت ادا کرتے. ایک موقع پر آپ نے ریلوے اسٹیشن پہ اپنا سامان تلوا دیا تو ٹی ٹی آپ کو جانتا تھا، جو کہ آپ مشہور آدمی تھے. حضور ادھر کے آئے کہ حضور میں ٹی ٹی ہوں اس گاڑی کا، یہ گاڑی میں چلا رہا ہوں، ٹی ٹی ہوں، آپ چھوڑو، آپ سامان کو تلواؤ مت، میرا سب یہ سامان آپ نکال دو، میں آپ کا سامان پہنچا دوں. آپ نے کہا کہاں تک جاؤ گے؟ کہ فلاں اسٹیشن پہ جاؤں گا. اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کے بعد میں اترنے سے پہلے اس گاڑی اس ٹی ٹی سے نیا ٹی ٹی آئے گا، مجھ سے چارج لے کر میں اس کو کہہ دوں گا یہ ہمارے حضرت ہیں، ان کا سامان آگے تک لے جانا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس سے پہلے تو آپ کی منزل آ جائے گی، آپ کیسے چلائے گا، آپ اتر جائیں گے، ضرورت نہیں پڑے گی کہ نہیں میری منزل تو آخرت ہے، میری منزل وہ اسٹیشن نہیں ہے، میری منزل تو آخرت ہے.
लंबे सफर पर हूँ, तुम ये जो काम कर रहे हो, मैं रियाज कर रहे हो, मुझे रियाज नहीं चाहिए। रब्बे जुल जलाल मुझे देख रहा है कि रेलवे वालों का वो पैसा जो मैं फालतू सामान लेने की शक्ल में तुम्हारे जरिए से जो माफ तुम कर रहे हो, तुम्हें हक नहीं है, ये डिपार्टमेंट का मामला है, लिहाजा मैं तो आखिरत के सफर में हूँ, मुझे रियाज नहीं चाहिए। आपने सामान तुलवाया, उसने कीमत अदा करी, तो आपने सफर किया। ये हमारे बुजुर्गों के वाक़यात है, ये है मुसलमानियत, ये है इस्लाम। आज तो हमारा मिजाज ये बन गया है कि माल आ जाए, कहीं से भी आ जाए, माल मिलना चाहिए, न हराम की परवाह है, न हलाल की परवाह है। हम लोग गिनतियों में लगे हुए हैं कि माल ज्यादा हो जाए, मेरे मसाइल हल हो जाए, उनमें आपके मसाइल का हल नहीं है। उस माल में न बरकत है, वो माल आपके लिए बरकत का जरिया नहीं बन सकता, वो माल आपके लिए तबाही का जरिया बनेगा, बर्बादी का जरिया बनेगा। जो माल रिश्वत से आपने लिया हो, जो माल धोखे से आपने कमाया हो, झूठ बोलकर कमाया हो, हराम तरीके से आपने कमाया हो, उस माल में कोई बरकत नहीं आएगी, वो माल आपके लिए खैर का जरिया नहीं बनेगा, आपकी औलाद की तरक्की का जरिया नहीं होगा। आपने फरमाया बहुत से बड़े परेशान हाल, कपड़े प्रागंदा, बाल उलझे हुए और उनके बालों में मिट्टी लगी हुई, सफर पे हैं, जब अल्लाह को रहम आता है, उनकी हालत काबिल रहम होती है, वो अल्लाह के दरबार में वो दुआएं कर रहे होते हैं, ए अल्लाह मुझे ये दे दीजिए, मेरे मकसद को पूरा फरमा दीजिए, लेकिन उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, ज़ाहिरी हालात ये हैं कि वो परेशान हाल है, कपड़े फटे हुए हैं, गर्द आलूद हैं, खुबार आलूद हैं, दाढ़ी उलझी हुई है, काबिल रहम से बना हुआ है, और वो रो का अल्लाह से मांग रहा है, उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका जिस्म हराम नाज़ को पा रहा है, तो उसकी आत्मा मुताबिक दुआ और उसकी दुआ कहाँ हो सकती है। और ये हदीस में साफ आया है कि जो आदमी इबादत कमजोर है, अगर इबादत ठीक भी कर ली हमने, नमाजें पढ़ भी ली और ज़कात दे भी दी, लेकिन दोस्तों जब तक हमारी रोजी हलाल नहीं होगी, हमारी कमाई हलाल नहीं होगी, हमारे मामला सही नहीं होंगे, तो हमारी नमाजें मौकूफ रहती हैं, लटके रहती हैं, हमारे रोजे लटके रहते हैं, मौकूफ रहते हैं, वो कबूलियत का दर्जा हासिल नहीं करते हैं। अगर तुम चाहते हो हमारी नमाजें आपकी अदा हो जाएगी, लेकिन उन पर सवाब मिल जाए, वो कबूल भी हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं। इसका खाना हराम, इसका पीना हराम, तो धोखा देता हो, बाजार में हो या कहीं भी हो, उसकी नमाजें मौकूफ रहती हैं, लटकी रहती हैं, उसकी रोजे लटके रहते हैं, मौकूफ रहते हैं, उसकी दुआएं लटकी रहती हैं, मौकूफ रहती है, फिर क्या बचा उसके पास? उसकी सारी इबादतें, उनका सवाब ज़ाया जा रहा है, उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है, उसके ऊपर से कर्ज होता रहा है, लेकिन जो सवाब मिलना चाहिए वो सवाब उसको हासिल नहीं हो रहा। इसलिए मेरे भाई अपना मुहासबा करने की जरूरत है, अपने आप को सही करने की जरूरत है। खुदा ना अल्लाह ने हमको इतना प्यारा मज़हब दिया है, इस्लाम दिया है। ये हदीस में आता है अल-मुस्लिमु मन सलिमा अल-मुस्लिमूना बिलिसानिही व यदिही, वो मुसलमान है ही नहीं जो किसी को सताए, उसकी ज़बान से, उसके हाथ से, उसके पूरे वजूद से, तो किसी की तकलीफ का जरिया बने, परेशानी का जरिया बने, वो पड़ोसी का हक मारने वाला हो या अपने भाई का हक मारने वाला हो, किसी का भी हक मारने वाला हो, इस मामले में कोई कोताही नहीं चाहिए। आज हम में से अक्सर ऐसे हैं, हमारा मिजाज बन गया है कि हम तकसीम नहीं करते हैं। अरे आप पर बहुत सारे हुकूक हैं, क्या बताओ, क्या हमने अपनी बेटियों की, अपने बहनों की मिरास दे दी? आप कहते हैं उसको हक नहीं है। एक वोट का हक ये है, एक वोट का हक ये है कि इंसान माँ बाप के साथ रह रहा है और बाप भी तकसीम नहीं करता है, झगड़े औलाद के लिए छोड़ कर चला जाता है और फिर बाद में औलाद उस माँ पर लड़ती रहती है। कोई तकसीम मुताबिक नहीं होती है, कोई मिल्कियत माँ मुताबिक नहीं होता है, मुश्तरका कारोबार है, कोई तरतीब नहीं बनाते हैं, कोई हिसाब नहीं बनाते हैं, कोई मिल्कियत को वाज़ेह नहीं करते हैं, कोई मिरास नहीं बांटते हैं। आखिर ये होता है कि वही माँ उसको
کرتا ہے، اس لیے کہ مہندی میں بھی شادیاں کرنے کا اسلام کا حکم نہیں ہے کہ نکاح کو آسان فرمایا ہے۔ کہ نکاح وہ وقت والا ہے جس میں خرچہ کم ہو، جو آسان ہو، جو اس میں کم خرچہ ہو، وہ نکاح ہے، وہ شادی ہے۔ جو لمبی لمبی ہم شادیاں کرتے ہیں، یہ آپ کی اپنی خیالات ہیں، یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، آپ کی نام اچھی ہونی چاہیے۔ دکھاوے کے لیے، سماج میں اپنے مقام کو بنانے کے لیے آپ لمبی لمبی شادیاں کر رہے ہیں، لمبے لمبے خرچے کر رہے ہیں۔ اسلام نے آپ کو حکم نہیں دیا ہے، لہٰذا شادی کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بہن کی، اپنی بیٹی کی میراث کو دے دیا ہے۔ ہر کچھ نہیں، کل قیامت کے میدان میں آپ کھڑے ہوں گے، وہ بیٹی آپ کا گریبان پکڑے گی، وہ بہنیں آپ کا گریبان پکڑے گی اور آپ سے اپنا حق مانگ رہی ہوں گی، آپ سے میراث مانگ رہی ہوں گی۔ کیا جواب دو، کیا کرو گے وہاں؟ کیا کریں گے آپ؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج موقع ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، سمجھدار انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے اپنی آخرت کی مکمل تیاری کر لے۔ آج موقع ہے، اپنے معاملات کو صحیح کریں، اپنے آپ کو دھوکے سے بچائیں، اپنے آپ کو خیانت سے بچائیں، اپنے آپ کو سکانے سے بچائیں، کسی کا مال چھیننے سے بچائیں۔ دیکھو، ممکن ہے عبادت اللہ معاف کر دیں، عبادت کو ادا کرنا آسان ہے۔ کیا آپ کی نماز چھوٹ گئی؟ وہ آپ قضا کر کے نمازوں کو آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ آپ قضا کر رہے ہیں، قضا کر رہے ہیں، قضا کر رہے ہیں، اور اگر آپ کی رہ گئی تو آپ وصیت بھی کر سکتے ہیں کہ اگر میرا انتقال ہو جائے، میں ادا کر رہا ہوں، تو میرے مال میں سے میری وصیت پوری کر دی جائے، فدیہ دے دیا جائے، تو آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ آپ نے قضائیں کی ہیں اور باقی کا آپ نے فدیہ دے دیا ہے، قضا آپ نے جو ادا کر دیا ہے وصیت کر کے۔ لیکن اگر کسی کا حق آپ کے اوپر ہو، معاملات کی بات ہو، جب تک وہ حق والا آپ کو معاف نہیں کرے گا، آپ کا حق آپ معاف نہیں کریں گے۔ آپ 1000 نمازیں پڑھ لیجیے، 1000 نمازیں پڑھ لیجیے، تسبیحات کا اہتمام کر لیجیے، 1000 دعائیں مانگ لیجیے، آپ کچھ بھی کر لیجیے، 1000 توبہ کر لیجیے، جب تک کہ اس وقت والے کا حق اس سے معاف نہیں کرائیں گے، ادا نہیں کریں گے، اللہ بھی آپ کے حق کو معاف نہیں کرائیں گے۔ نماز سے، یہ روزے سے، زکات، یہ کوئی بھی چیز آپ کے خلاف نہیں آئے گی، اور اس معاملے میں جب تک کہ آپ اس حوالے سے اپنے حق کو معاف نہ کر لیں۔ اس لیے بہت باریک مسئلہ ہے بزرگوں، بھائیوں، آج زندگی اللہ نے دی ہے، یہ سانس چل رہا ہے، ہمارے ہوش آواز ٹھکانے ہیں، ہماری آنکھ، ہماری ناک، ہمارے کان سب کچھ صحیح کام کر رہے ہیں۔ آج ہمیں اختیار ہے، ہم باپ کی حیثیت سے گھر کے مالک ہیں، ہم مالک کی حیثیت سے سارے کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات کو بھی صاف کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اس لیے حضرت گرامی، یہ بات میری مکمل ہو رہی ہے، میں 2-4 منٹ ہیں اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ ہم پر حیثیت مسلمان ہونے کے لبے سو جلال میں اور اس آدمی پر جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی ہو، وہ چاہے عید کے دن ہی مالک بنا ہو، اس پر اپنی جانب سے اور اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے صدقہ فطر یعنی فطرہ نکالنا واجب ہے۔ فطرہ نکالنا واجب ہے۔ اب آپ کے زمانے میں کئی ساری بات تھی، گیہوں تھا، جو آٹا، کھجور، کشمش، منقع، پنیر، یہ ساری چیزیں تھیں جو کہ عرب میں گیہوں بڑی مشکل سے ملتا تھا۔ تو اس زمانے میں معلوم ہوتا ہے، وزن سے معلوم ہوتا ہے کہ گیہوں بہت مہنگا رہا ہوگا، کھجور سے مہنگا ہوگا، کشمش سے مہنگا ہوگا، پنیر سے مہنگا ہوگا۔ اس لیے اگر گیہوں سے یا آٹے سے آپ
1 किलो 633 ग्राम गेहूं या उसकी कीमत। लेकिन अगर आप खजूर से निकाल रहे हैं, जौ से निकाल रहे हैं, पनीर से निकाल रहे हैं, किशमिश से निकाल रहे हैं, तो वहां वजन दूसरा है। वहां 3 किलो 266 ग्राम, यानी 3.25 किलो का वजन होना चाहिए। कितना? 3.25 किलो। या तो दो चीज निकाल रहे आप, या तो वो चीज निकाल रहे, या उसकी कीमत निकाल रहे। अब मैं तो कहता हूँ अपना ने आपको भी याद है, जो इस लायक है वो आज के जमाने के हिसाब से खजूर से निकाल रहे 200 रुपए किलो है, तो एक आदमी का कितना 650 रुपए बनता है। कम से कम गरीब का फायदा होगा। हम आसानी ढूंढते हैं और हम लोग आटे से और गेहूं से निकालते ढूंढते हैं। निकाल सकते हैं, जायज है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें वो काम करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा गरीब का फायदा हो। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फितरा इसलिए वाजिब किया है, 2 वजह से वाजिब किया है, ताकि गरीब भी आपकी ईद की खुशियों में शामिल हो जाए, तो गरीब भी आपकी खुशियों के साथ में ईद मनाए। उसकी ईद का आपने इंतजाम किया है, गरीब की खुशियों का आपने इंतजाम किया है। सिर्फ मानना इस बात में ईद नहीं मनाएगा, वो अपना त्योहार नहीं मनाएगा, खुशियां नहीं मनाएगा, बल्कि गरीब भी आपके साथ में खुशियां मनाएगा। ये आपने तय फरमाया है। और दूसरी वजह ये है कि जो आपने रोजे रखे हैं, जो छोटी मोटी गलतियां रोजे की हालत में इंसान कर बैठता है, उससे फिक्र के जरिए वो छोटी मोटी सारी कमियां गलतियां माफ कर दी जाती हैं। 2 वजह से सदका फितर को वाजिब किया है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, ज्यादा गरीब का इसमें है कि आप खजूर से निकालें, किशमिश से निकालें। 300 रुपए किलो किशमिश है, 3.25 किलो के पैसे आपने एक फितरा। लेकिन आप जौ से निकालें तो जौ के तकरीबन बैठते हैं 120 रुपए, और आटे से आप निकाल लें 70 रुपए, और गेहूं से आप निकाल रहे हैं तो 60 रुपए आपका फितरा बनेगा। गेहूं से आप निकालेंगे तो 60 रुपए आपका फितरा है, आटे से आप निकालेंगे 70 रुपए है, जौ से आप निकालेंगे तो 120 रुपए है, खजूर से आप निकालेंगे 650 रुपए है, किशमिश से आप निकालेंगे तो 1050 रुपए आपके एक फितरे के बनते हैं। और बेहतर ये है कि अभी दे दें, चूंकि इसका मकसद गरीब की ईद का इंतजाम है। बहुत सारे साथी हमारे बिल्कुल ईद के दिन देते हैं। अरे ईद के दिन तो वो आखिरी टाइम है, ईद से पहले निकालना ये वाजिब है, वो आखिरी टाइम है। मैं कहता हूँ 20 रोजे को 15 रोजे को पूरे रमजान में कभी भी आप निकालें, और ताकि गरीब की ईद का इंतजाम हो जाए, ये आपको काम करना चाहिए। बहरहाल टाइम मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ईद की ऐलान सुन लीजिए आप। ईद की नमाज ईदगाह में 7:45 यानी 7:45 बजे हो। ईद की नमाज ईदगाह में 7:45 यानी 7:45 बजे होगी, और जामा मस्जिद में 8:30 बजे होगी इंशाअल्लाह। वक्त पर आप पहुंचे, वक्त पर नमाज खड़ी कर दी जाएगी, वक्त पर नमाज खड़ी कर दी जाएगी। इसलिए आप लेट पहुंचते हैं और बैरिकेड में लगे रहते हैं, फिर पुलिस वाले आपको रोकते हैं, आपको रोकता है। तो ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए कि नमाज खड़ी हो जाए और आप दोनों पे हो, बैरिकेड के पास में हो, जहाँ रोड लगी रहती है वहां हो, और पुलिस वालों से बहस करनी होती है। गलत बात है। आप वहां से वापस चले आए, किसी और जगह जहाँ नमाज हो रही है वहां पर काम। और एक काम करें कि सवारी से आप ईदगाह में नमाज पढ़ने न जाएं। बाइक ले जाते हैं, बहुत परेशानी होती है, खड़ा करने की परेशानी होती है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, चुप्पी होती है। इसलिए आप ईदगाह जाएं तो पैदल जाना मकसद है। आप सवारी का इस्तेमाल न करें। आप सवारी बड़े बड़े कोई जामा मस्जिद में पढ़ें, कोशिश करें कि जहाँ और नमाज शहर के अंदर होती है वहाँ अपनी नमाज को अदा करें। अल्लाह हमारी तौफीक नसीब फरमाए। हो चुका है, अब खुद वो आने शुरू होएगा। बयान तो हो चुका, तो अब बयान की तैयारी करते हैं भाई। अभी तो सुन्नत पढ़ेंगे जो भी सोचा, तो अभी तो भाई बाहर है, देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो अभी सबके सब अभी नमाज़ पढ़ें, सुन्नत है।
پھر بعد میں ابھی دیکھو تیاری یہاں پہ چل رہی ہے، دیکھتے ہوئے کب تک ہوتی ہے پورے صحیح طریقے سے. پھر یہاں پہ اپنا پورا سیٹ اپ لگا دیا، وہاں پہ اپنا وہ لگا. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أكمل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولمشايخي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم دمر ديارهم وأنزل عليهم بعثك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله عیدگاہ میں انشاءاللہ 7:45 بجے ہوگی 7:45 پر 7:45 بجے عیدگاہ میں نماز ہوگی اور شاہی جامع مسجد میں انشاءاللہ 8:30 بجے عید کی نماز ہوگی. وقت کی پابندی کریں. بہت سارے ساتھی بعد میں پہنچتے ہیں عیدگاہ میں اور وہاں جو بیریکیٹر لگے رہتے ہیں جہاں رکاوٹ لگی رہتی ہے ٹریفک کے لیے وہاں پر ایسے ٹائم پہ پہنچتے ہیں کہ نماز کھڑی ہو چکی ہوتی ہے. اگر وہ پھر وہاں سے جائیں گے تو وہاں پہنچتے پہنچتے ان کی نماز نکل جائے گی اور پھر بحث بھی کرتے ہیں پولیس والوں سے بھی. اور ہمارے جو والنٹرس رضاکار وہاں بلا لگائے ساتھی وہاں ہوتے ہیں ان سے بحث کرتے ہیں بلا مطلب کی, لڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ لیٹ نہ ہوں, اگر اتفاق سے لیٹ ہو بھی جائیں تو آپ عیدگاہ میں پھر نہ جائیں, آپ جامع مسجد میں آ جائیں یا قیت والی مسجد میں نماز ہوگی وہاں پہ نماز ادا کریں. اور جاتے وقت آپ سواری نہ لے جائیں. وہاں بائکوں سے لوگ جاتے ہیں, سواری لے جاتے ہیں, بہت پریشانی ہوتی ہے بائک کے ذریعے سے وہاں انتظام بنانے میں. اس لیے اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ سواری سے وہاں نہ پہنچیں. بہت سی متانت کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ میں آپ پہنچیں. اور جو وہاں عیدگاہ میں رضاکار ساتھی ہوں گے ان پر بلا لگا ہوگا, والنٹرس ہوں گے, آپ ان کی بات کو ضرور مانیں. ان سے بحث نہ کریں, جھگڑا نہ کریں. پیار محبت سے جیسے وہ آپ سے کہیں وہ آپ ہی کے انتظام کے لیے ہیں. عیدگاہ میں عام طور پہ کیا ہوتا تھا اس سے پہلے جب رضاکار ساتھی نہیں ہوتے تھے بیچ میں گیپ رہ جاتا تھا, صفیں ٹیڑھی ہو جاتی تھی اور بیچ میں گیپ ہونے سے پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوتی تھی. الحمدللہ 2 سال سے جب سے یہ رضاکار ساتھی والنٹرس لگ رہے ہیں ایسا نہیں ہو رہا ہے. اب گیپ نہیں رہتا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان کی بات کو مانیں اور ماننے کے بعد جیسا وہ آپ سے کہیں ویسا اس پر عمل کرتے رہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری ساری نمازیں اور عید کی نماز بہت قبول فرمائے. کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں ہو, اطمینان سے آپ نماز پڑھ کے اب بھی آرام سے گھر جائیں. کوئی کہیں جمگھٹ نہ لگائیں, کہیں اکٹھا نہ ہو. آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا رب العالمین, یا اکرم الاکرمین, یا مجیب السائلین. اے اللہ تیرے گنہگار بندے ہیں, مجرم بندے ہیں, رات دن گناہ کرتے رہتے ہیں, دن میں رات میں. رب کریم تو معاف فرمانے والا ہے, کرم فرمانے والا ہے. رمضان کی برکت سے اے اللہ آج جمعے کے دن کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, بخشش فرما, مغفرت عطا فرما. اے اللہ چاروں طرف سے فضل فرما. اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں, تو غنی ہے, تو ہر چیز پر قادر ہے.
اے اللہ تیرے مجرم بندے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں، تو ہم سب کا مالک ہے، تیرے دربار عالی میں جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، اے اللہ اے داتاؤں کے داتا تو ہم سب کو نواز دیجیے، اپنا کرم فرما دیجیے، اپنا فضل فرما دیجیے، چاروں طرف سے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجیے، بھلائی کے فیصلے فرما دیجیے، ہماری دنیا بہتر فرما، آخرت بہتر فرما، یہ اللہ مساجد کی، مدارس کی، مراکز کی حفاظت فرما، علماء اور صلحاء کی حفاظت فرما، ہم سب کو دیندار بنا، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا، گھروں میں دینداری پیدا فرما، دین سے محبت پیدا فرما، اسلام سے محبت پیدا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں کو اور غموں کو، فکروں کو دور فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں کو ختم فرما، اے اللہ روزگار عطا فرما، ہمارے روزگار میں، کاروبار میں، ملازمت میں، نوکری میں، کھیتی باڑی میں، جانوروں میں برکت عطا فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت نصیب فرما، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، قیدیوں کو رہائی نصیب فرما، جو قرض دار ہیں اے اللہ غیب سے ان کی نصرت فرما، اے رب کریم جن کے گھروں میں بے بیاہی بچے اور بچیاں ہیں اے اللہ ان کے جوڑے پیدا فرما، ان کے نکاح کے اسباب مہیا فرما، سنت کے مطابق سارے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، ہم میں سے ہر ایک کی حاجت کو پورا فرما، اصل مسئلہ آخرت کا ہے، جب بھی موت ہو کلمے والی ایمان والی موت نصیب فرما، اچانک اور حادثے کی موت سے، ذلت اور رسوائی کی موت سے حفاظت فرما، قبر کی منزل کو آسان فرما، حشر کی ساری منزلوں کو آسان فرما، جیسا تو نے یہاں ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے رب کریم وہاں بھی آخرت میں ڈال دیجئے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا طے فرما دیجئے، جام کوثر اپنے حبیب کے ہاتھوں نصیب فرما، نام اعمال دہنے ہاتھ میں عطا فرما، جہنم سے بچا کر جنت میں جانا طے فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر بھلائی نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما، چاروں طرف سے یہ الغارے ہیں ساری امت کی حفاظت فرما، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، اور ظالموں سے بدلہ لے لیجئے، اے اللہ ہر قسم کے شر سے، نظر بد سے، ہر قسم کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، تراویح کو، نمازوں کو قبول فرما، رب کریم ہماری عبادت کو قبول فرما، ہماری دعا قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت۔